बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको तमाम आफात से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं जमात चहारों को उर्दू पढ़ाऊंगी। उन्वान पे आने से पहले मैं आपको कुछ हदायत दूंगी और उन पर आप अमल करें। अपने पास रफ कॉपी और पेंसिल रखें ताकि अगर कोई भी बात समझ ना आए तो अपने पास नोट कर लें। दौरान लेक्चर हैंड रेस ना करें, बल्कि आखिर में आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप उससे मुतालिक सवाल पूछ सकती हैं। अब हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं और ये उन्वान जो है, इसका नाम बताने से पहले मैं आपको इस किताब का नाम बताऊंगी जिसके अंदर आपका ये सबक मौजूद है। किताब का नाम है आफाक सन सीरीज प्राइमरी तालीम उर्दू चौथी जमात के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आज जो सबक पढ़ेंगे, अब बेमिसाल दोस्त है इसका नाम, लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ मालूमात आप तक पहुंचाऊंगी जो कि उस हस्ती के बारे में जिनके मुतालिक ये सबक है। इस्लाम की तारीख में इनका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा और पढ़ा जाता है, क्योंकि इस हस्ती ने सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल किया और उसके बाद भी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। और ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। तो इस अजीम हस्ती का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं बेमिसाल दोस्त, तो ये हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में है। और उनको इसीलिए सिद्दीक कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा सच्चे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे और आपने आकर जो है अपना मेराज का वाकया लोगों को सुनाया था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा था कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कह रहे हैं वो सच है, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक की थी। इसीलिए इनका लक़ब जो है वो सिद्दीक है और इन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। जी, अब मैं आपके सामने बुलंद ख्वानी करूंगी और ये आपकी किताब दरसी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है जो मैं सबक पढ़ूंगी आपका। तो आप सफ़ा नंबर 18 खोलें, और अगर किसी के पास किताब नहीं है तो जो सफ़ा नंबर 18 में आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ। मक्का के मुशरिकीन ने इब्तदा ही से इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का फैसला कर लिया। वो इस्लाम के फरोग में तरह तरह की रुकावटें खड़ी करते और मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाते। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म हद से बढ़ने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म दे दिया और खुद अपने लिए अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करने लगे। अब देखें, इस पैराग्राफ के अंदर मक्का के मुशरिकीन का जिक्र किया गया। मुशरिकीन का मतलब क्या होता है? मुशरिकीन का मतलब वो लोग होते हैं जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक कहलाते हैं। और अल्लाह ताला की जात में कौन लोग किस तरह से शरीक ठहराते हैं कि वो बुतों की पूजा करते हैं। तो यानी कि वो एक से ज्यादा उन्होंने खुदा बना रखे हैं, उन्हें खुद ही खुदा बना रखा है, खुद ही बुत तराश रखे हैं और खुद ही जो है वो उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तो वो अल्लाह ताला के जात के अंदर, अल्लाह ताला की महबूबियत के अंदर किसी को शरीक ठहराते हैं, इसीलिए उन्हें मुशरिकीन कहते हैं, यानी कि शिर्क करने वाले लोग। तो उन्होंने जो मक्का के शिर्क करने वाले लोग थे, बुतों की पूजा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने शुरू से फैसला कर लिया था कि वो इस्लाम को जो है वो तरक्की नहीं करने देंगे। और ये फरोग का मतलब तरक्की होता है, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस्लाम की तरक्की में तरह तरह की जो है वो मुश्किलात खड़ी करेंगे। रुकावटें का मतलब मुश्किलात होते हैं, तरह तरह की इस तरह के मसले मसाइल खड़े करेंगे कि मुसलमान जो है वो तरक्की ना कर सकें, इस्लाम जो है वो बढ़ ना सके, फैल ना सके। और उसकी वजह से वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म सितम उठाते थे।
اب جب مشرکین مکہ کا جو ظلم ہے وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو تو ہجرت کا حکم دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو کہیں کہ وہ مدینہ ہجرت کر دیں، لیکن انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اب اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سالار اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی گروپ ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کچھ انسانوں کے جماعت ہوتی ہے تو وہ اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہے اور تبھی وہ درست سمت پہ چلتی ہے۔ تو مسلمان جو تھے ان کے سردار اور سالار کا کیا نام تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیونکہ مسلمانوں کے سالار تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب مسلمانوں کے سردار اور سالار کو ہم ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق سے اس قدر محبت تھی کہ آپ ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر ضرور تشریف لے جاتے تھے، لیکن جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، آج ضرور کوئی خاص بات ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق، آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ 26 پیراگراف میں بتایا گیا، ایک تو آپ کو بتایا ہجرت کا لفظ آیا، پہلے بھی آیا ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے جانا، کسی مشکل کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ہجرت کر لینا، یعنی ایک اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا روزانہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ صبح یا شام کو جایا کرتے تھے، ان سے محبت تھی، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ اچانک دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، تو وہ بھی حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اس ٹائم کیوں تشریف لائیں، اس وقت کیوں تشریف لائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ ہم ہجرت کریں اور آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ سفر میں شریک ہوں گے۔ اب آگے پڑھیں گے ہم۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کافی عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، ہجرت کی خبر سنتے ہی خوشی سے رونے لگے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ بچوں، آپ کو پتا ہے کہ ہم دو وجوہات کی بنا پر روتے ہیں، یا تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کہیں درد ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے بڑا سا، تو ہم بے اختیار رونے لگتے ہیں، ہماری آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اور لیکن اگر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو اور وہ خوشی اتنی زیادہ ہو کہ ہم سے برداشت نہ ہو رہی ہو تو اس خوشی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ہمارے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا شرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے انہیں حاصل ہونے جا رہا ہے کہ وہ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک ہوں گے، تو ان کی خوشی کے مارے آنسو بہہ نکلے۔ اب آگے ہے کہ رات ہوئی تو یہ اب آپ کا صفحہ نمبر 19 جو ہے وہ میں نے کھولا ہے، آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں، اس پہ لکھا ہوا ہے رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف نکلے۔ رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ پہلے میں آپ کو یہ وضاحت دے دوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں، انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے ہیں اور دشمنوں کے بیچ میں سے ظاہرہ ہجرت کر کے جائیں گے تو ان کی جان کو جو ہے وہ 100% خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوشی کے مارے رو رہے ہیں
کہ مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سفر میں شریک ہوں، ہجرت کے سفر میں شریک ہوں، اور ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور گھیرے میں لے لیا تو مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت علی کی محبت کا عالم دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات تو میرے بستر پر سو جاؤ، تو اگر کوئی عام دوست ہوتا، اگر کوئی عام کسی کا ساتھی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو پورے گھر کو گھیرا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جائے گا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ مارا جائے گا، تو یہ تو لوگ سمجھیں گے کہ میں محمد ہوں اور مجھے مار دیں گے، تو میں کس لیے اپنی جان خطرے میں ڈالوں۔ لیکن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین تھا اور ان کا اس چیز پہ اتنا اعتبار تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا تھا نا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں مدینے بھی خیریت سے پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور جو ہے ان کو غار ثور کی طرف، ان کی منزل تھی غار ثور کی طرف انہیں جانا تھا۔ غار ایک پہاڑ کی کھو کو کہتے ہیں، چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس غار کو جو ہے غار ثور کا نام دیا گیا، اور وہ کیونکہ اندھیرا تھا، زمین بھی بہت زیادہ پتھریلی تھی، اور اس وقت کے لوگوں کے پاس تو آج کل کی طرح جوتے نہیں ہوتے تھے نا، مضبوط پتھریلے پہاڑوں کی الگ، برف پہ چلنے کے لیے الگ عام سے جوتے ہوتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جب زخمی ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ حالانکہ دیکھیں کہ دونوں ایک ہی طرح کی زمین پہ چل رہے تھے، تو زخمی تو ابوبکر صدیق کے پاؤں بھی ہوں گے، لیکن انہیں اپنی تکلیف سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا احساس تھا۔ اچھا، اب جب آپ نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا تو آگے پڑھتے ہیں ہم کہ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، غار اتنی خالی تھا، پہاڑ کی کھو میں واقع تھا، ایک غار تھا اور اتنے عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے انہوں نے یہی سوچا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی موذی جانور وغیرہ نہ ہو یا گندا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی، اس لیے انہوں نے اس کو کہا کہ پہلے میں غار کی صفائی کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو اندر جو ہے وہ آپ تشریف لائیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ آپ غار میں تشریف لائے، وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سوراخ تھے جب انہوں نے اپنی چادر سے بند کر دیے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ خدا نخواستہ اس میں سے کوئی ایسا موذی، کوئی زہریلا کیڑا یا کوئی زہریلا سانپ وغیرہ نہ نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے اپنا پاؤں اس کے آگے رکھ لیا، کہ ایڑی رکھ لی نا اپنی وہاں پر تاکہ یہ سوراخ بھی بند ہو جائے۔ اب وہ جو ہے نا اتفاق سے وہ جو سانپ ہے وہ ایک جو وہ جو بل ہے وہ ایک سانپ کا تھا۔ اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک سانپ کا بل تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو ڈس لیا، مگر آپ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو پاؤں جہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ اتفاق سے ایک سانپ کا بل تھا اور اس نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ ڈس لیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی سانپ ڈستا ہے تو حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور شدید قسم کا جو درد ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، کیونکہ انہیں یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ پہلے دیکھیں کہ ہم نے ایک آنسوؤں کا ذکر کیا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی سے نکلے تھے، لیکن اب آگے دیکھیں کہ ان کے کس وجہ سے آنسو نکلے۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے
آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا اے اللہ کے رسول مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ والے جو آنسو ان کے نکلے نا یہ ان کی تکلیف کی وجہ سے نکلے، درد کی شدت کی وجہ سے بے اختیار ان کے آنسو نکلے۔ اب وہ جتنا بھی ضبط کر رہے تھے لیکن آنسو نکل پڑے۔ اب جب آنسو نکلے تو اس کا ایک قطرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گرا، اس سے آپ بیدار ہو گئے۔ بیدار کا مطلب ہوتا ہے نیند سے جاگ جانا۔ اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں آگاہ فرمایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو اس کے بعد اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو درد سے راحت ملی، یعنی کہ درد سے سکون مل گیا۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی اور دوا تو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دیکھیں، ہمارے منہ میں جو تھوک ہوتا ہے ہم اس کو، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ تہذیب کا اور بہت زیادہ عزت کا مرتبہ ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے ہم ان کے تھوک کو لعاب کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنا لعاب مبارک وہاں پر لگایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں اس قدر تاثیر تھی، وہ اس قدر اس کے اندر اثر تھا کہ وہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو درد سے نجات مل گئی اور وہ بالکل پرسکون ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ 3 راتیں اور 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں رہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی خدمت ہو سکتی تھی حضرت ابو بکر صدیق سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے رہے، اسی لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو صدیق اکبر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ واقعہ معراج کی انہوں نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی کہ ہاں بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کو رفیق خاص بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور عتیق بھی ان کا ایک لقب ہے، اور ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے ویسے ہی سبق کے آخر میں بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔ صدیق کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، اور غار پہاڑ کی کھو کو کہتے ہیں، موذی دکھ دینے والا، رفیق ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں، ہجرت وطن چھوڑنے کو کہتے ہیں، راحت کا معنی ہے آرام، مشرکین شرک کرنے والے، یعنی کہ مشرک کی جمع ہے مشرکین، اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، یعنی ایک شخص کو، اور مشرکین کا مطلب ہے زیادہ لوگ، شرک کرنے والے بہت سارے لوگ۔ اور سالار کا مطلب ہے سردار اور رہنما۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اب ہم تفہیم کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اپنے سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گی، غور سے سنیے گا اور اپنے الفاظ میں اسے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ کی جو کتاب کا صفحہ نمبر 18 ہے اس کی جو دوسری لائن ہے وہاں پر بھی اس کا جواب موجود ہے، اور آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں گئے؟ تو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر اس لیے گئے، انہیں بتانے کے لیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کی اجازت فرما دی ہے، عطا فرما دی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ ان کی ہجرت کے سفر میں شریک ہوں گے۔ اب تیسرا سوال ہے جیم، ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ تو یہ بھی آپ کے صفحہ نمبر 19 پر اس کی پہلی لائن میں ہی جواب موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اب سوال نمبر
4 ہے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟ تو آپ کو بتایا میں نے کہ ہجرت کے وقت تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے جواب لکھیں گے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو غار میں کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ غار میں جو واقعہ پیش آیا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تمام سوراخ جو ہیں وہ اپنی چادر سے بند کر دیے، جب ایک سوراخ رہ گیا تو اس کے آگے انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا، اور یہ سارا واقعہ جو آپ کو اپنے الفاظ میں یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سوالات کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو۔ اب اسی سوالات کے نیچے جو ہے وہ خالی جگہیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، آپ اسکرین شاٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخ کے سامنے اپنا ڈیش رکھ دیا، اپنا پاؤں رکھ دیا، جہاں کہیں کوئی سوراخ یا بل نظر آیا اسے اپنی ڈیش پھاڑ کر بند کر دیا، چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیش مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو درد سے رات ملی، لعاب مبارک۔ رات کے اندھیرے میں ڈیش زمین پر، پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اب مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق آئے گا اس والے ڈیش میں۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 21 پر ہے آپ کے پاس الفاظ سازی کی جو مشق نمبر 2 ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کی املا درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر صفائی جو ہے وہ سین سے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو سواد سے لکھنا ہے، اور پھر پہلے اس کو بلیک پین سے جو جس طرح کا کتاب میں لکھا ہوا ہے اس طرح کا لکھنا ہے، اس کے بعد اسے درست کر کے یعنی کہ صفائی کو سواد سے بنا کر آپ نے اپنی کاپی بھی بلو انک پین سے لکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے، تو متوازن جو ہے آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ متوازن میں توئی کی جگہ پر تے آئے گا۔ اور اسی طرح سے محنت کامیابی کی ضمانت ہے، محنت میں حلوے والا ہے آئے گا، یہ ہاتھی والا جو چھوٹا ہے یہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اب اگلا جملہ ہے، یہ ایک یادگار تصویر ہے، تو تصویر میں تے سواد واو یہ رے آتا ہے، تے سین واو یہ رے نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو یہ جو ہے اس میں قینچی والا کاف یا بڑا کاف نہیں آئے گا، بلکہ کش والا کاف یعنی کہ ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے وہ آئے گا۔ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اس کے اندر آپ کے جو اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں اسی میں سے نیچے تینوں کالم میں کام کرنا ہے، اور آپ نے بالکل یہ والی ہدایات لکھنی ہے اس کے اوپر بلیک پوائنٹر سے۔ اس کے بعد 3 کالم بنانے اپنی کاپی میں، اور 3 کالم میں یہ جو الفاظ ہیں انہی میں سے ڈھونڈ کر نیچے یہ جو باقی دونوں کالم ہیں ان میں لکھنے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ متضاد کا مطلب ہوتا ہے ضد، یعنی کہ کسی بھی لفظ کی الٹ، اور مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم معنی الفاظ، اسی سے ملتے ہوئے الفاظ، یعنی کہ جو الفاظ ہے اندھیرا، اس کا مترادف آپ نے اندھیرا کا مترادف آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، اور اندھیرا کا جو ضد ہے جس کو جو الٹ ہے وہ آپ نے متضاد کی جگہ پر لکھنی ہے۔ جی، تو اب اندھیرا کا متضاد کیا ہے؟ اجالا، اور یہ سب اوپر دیے ہیں، اور اس کا مترادف کیا ہے؟ اندھیرا کا تاریکی، یعنی کہ تاریکی کا مطلب بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا اور تاریکی ایک ہی جیسے معنی رکھتے ہیں۔ اب امیر کی ضد کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ غریب، اور امیر کی جو دوسرا اس کا مترادف لفظ ہے وہ کیا ہے؟ دولت مند، لیکن دولت مند بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جنگ کا متضاد کیا ہے؟ امن، اور جنگ کا مترادف ہے یعنی جنگ سے ملتا ہوا معنی رکھنے والا جو لفظ ہے وہ ہے لڑائی جھگڑا۔ اسی طرح سے رنج کی ضد ہے، یعنی کہ رنج کا متضاد ہے راحت، اور رنج کا ہی مترادف ہے دکھ، اور دشوار کا متضاد ہے آسان، اور دشوار کا مترادف ہے مشکل۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ویسے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر بھی موجود ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے۔ اب میں آپ کو خالی جگہیں جو درست جوابات منتخب کرتے ہوئے آپ نے پر کرنی ہے۔ مشرکین مکہ نے ابتدا ہی سے ڈیش کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا تھا، تو آپ نے ان تینوں جوابات میں سے ایک جواب خود منتخب کر کے لکھنا ہے، اور آپ نے سارا کام بلو انک پین سے لکھنا ہے، اور جو لفظ ہے خالی جگہ میں آئے گا وہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے، آپ نے مسلمانوں کو ڈیش ہجرت کرنے کا حکم دیا،
مکہ، مدینہ یا مصر، تو آپ نے اس میں سے خود چوز کر کے لکھنا ہے کہ مدینہ۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اپنے بستر پر سلایا، تو کون سے والے صحابی کو سلایا؟ حضرت علی کو سلایا۔ جی اب نمبر 4 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ ڈیش کی طرف نکل پڑے، یعنی کہ غار ثور کی طرف۔ اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے آپ دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈیش کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کو ڈیش نے ڈس لیا تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ جی اب یہ دو خالی جگہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، غار یار کہا جاتا ہے، اور ڈیش کو رفیق خاص بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو رفیق خاص بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خوش خطی لکھنی ہے ایک پیراگراف کی، اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ معنی لکھنے ہیں 2 کالم بنا کر، اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کے اسکرین پہ کام آ رہا ہے خط کی سیدھا الفاظ کی املا درست کرنے والا کام کرنا ہے، جو میں نے آپ کو صفائی وغیرہ والا کروایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو وہ متضاد اور مترادف چن کر 3 کالم میں لکھنے ہیں وہ والا کام کرنا ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے خالی جگہیں پر کرنے والا کام، جو کہ آپ نے 3 جو ہیں وہ جوابات ہیں ان میں سے منتخب کر کے لکھنا ہے، وہ والا کام کرنا ہے۔ آپ کو کام بہت زیادہ صاف ستھرا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔